सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े केसेस हैं, उन केसेस के हवाले से हुकूमत के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात बेंचेस पर रहे, बहुत से मामलात रहे। हमने ये देखा पिछले दिनों में हुकूमत ने भी एक रैली निकाली और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस तरह से जजेस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से गुफ्तगू हुई, वो भी पूरी दुनिया ने देखी है। एक तनाव और खिंचाव की कैफियत खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नज़र आई है, या शायद वो महसूस की जाती रही है, वो है सीनियर जजेस साहिबान के दरमियान भी। लेकिन उसके बाद आज एक बड़ी खुशगवार सूरत हाल रही है। जब आज शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया था तो वहाँ पर ट्री प्लांटेशन पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस फाइज ईसा साहब ने इकट्ठे पौधा भी लगाया, उन पौधों को पानी भी दिया और वो तमाम तर तासुरात जो लग रहे थे गुज़िश्ता दिनों में उसको ज़ायल भी किया, क्योंकि दोनों पाकिस्तान के सीनियर तरीन जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस हैं, एक सीनियर तरीन जज हैं, और जो एक तासुर दिया जा रहा था या दिया जाने की कोशिश हो रही थी, आज बहरहाल वो ये फुटेजेस जो आप देख रहे हैं इससे ज़ायल होता भी नज़र आ रहा है। ये बड़ी खुशगवार एक खबर है। इसी खुशगवार खबर से हम आगाज़ कर रहे हैं और हमारे कोर्ट रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान वसीम साहब नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जुल्करनैन इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज कल एक फुटेज चल रही थी, बहुत अजीब वो फील हो रहा था कि शायद ये है, उस पर बहुत कंट्रोवर्सी, हालांकि मैं उसको तकरीबन इमरान साहब 3-4 बार देखा, मुझे ये महसूस हुआ कि उन्होंने इस चीज़ को जैसे गैर इरादी तौर पर होता है, मैं ये शायद ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा हूँ, मुझे ये लगा कि वो गैर इरादी तौर पर जो कुछ हुआ था कल की फुटेज में, लेकिन आज की फुटेज तो फिर उससे बिल्कुल हटके और चीज़ें क्लियर कर रही थी। आप कल भी उससे पहले भी वहाँ चीज़ों को देख रहे हैं और आज ये जो एक तासुर हो रहा है वो और आज है क्या असल हकीकत? देखें मुदस्सर, इत्तफाक से कल जो सुप्रीम कोर्ट में ओट टेकिंग हुई जस्टिस रिटायर्ड इकबाल हमीदुर रहमान की, तब भी मैं उस ओट टेकिंग में मौजूद था। वहीं पे ये वीडियो कल की जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, जिसको मुख्तलिफ एंगल दिए गए। एक एंगल ये दिया गया कि गालिबन जब जस्टिस बंदियाल साहब वहाँ पे आए, जब जस्टिस काजी फैसल किसी अहम शख्सियत के साथ महवे गुफ्तगू थे, तो बंदियाल साहब को देख के जस्टिस काजी फैसल दूसरी साइड पर मुड़ गए। एक एंगल तो ये दिया गया। दूसरा एंगल ये दिया गया कि जस्टिस काजी फैसल साहब देख रहे थे जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब के वो उनसे हैंडशेक करेंगे, उनके जिनके साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे उनके साथ तो हाथ मिलाया, लेकिन हाथ जो था उनके साथ जो हैंडशेक था वो लंबा हो गया। तो जब जस्टिस काजी फैसल ने महसूस किया तो वो दूसरी तरफ मुड़ गए। तो ये दो मुख्तलिफ एंगल दिए गए। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ ये अचानक हुआ, ये किसी को मतलब मीडिया को नहीं बताया गया था कि आज कोई ऐसी कोई तकरीब होने जा रही है। आज जब हम वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में मौजूद थे तो वहाँ पे हमने देखा कि जस्टिस जो बंदियाल साहब हैं, जस्टिस काजी फैसल साहब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं वो आते हैं वहाँ पे जहाँ पे मीडिया के कैमरे लगे होते हैं उसके बिल्कुल थोड़े से साइड पे होकर जो है वहाँ पे जो शजरकारी की मुहिम है, जो प्लांटेशन है वो करते हैं। और यहाँ पे मुदस्सिर आपको ये भी बता दें कि ये जो सारी अंदरूनी कहानी है कि सब कुछ हुआ कैसे, तो ये पाक पतन के एक एडिशनल सेशन जज हैं, इसहाक आशर उनका नाम है। उनका ये दावा है कि वो मुल्क भर में ये प्लांटेशन की कैंपेन जो है वो चला रहे हैं। उनकी ये ड्राइव है प्लांटेशन की। उन्होंने कहा कि मैं इंटीरियर सिंध में भी गया हूँ, लाहौर में भी किया है, तो मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं उनके साथ रब्ता किया, तो फिर आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे पौधे लगवाए हैं। तो मेरा एक अज़म कह लें, एक आप कह लें कि शौक कह लें, मेरी एक ड्राइव कह लें जो मैं उसको लेके चल रहा हूँ। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के ज़राए वो ये बताते हैं कि जब ये साहब वहाँ पे पहुँचे हैं, इसहाक आशिर साहब, तो जस्टिस बंदियाल साहब के चैम्बर में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। अब जाहिर सी बात है कि वो बेंच में भी हैं, तो किसी न किसी मामले पे डिस्कशन हो रहा होगा। तो फिर यहाँ से बेंच से कहा गया, चीफ जस्टिस के चैम्बर से कहा गया कि आप 10 मिनट के अंदर तमाम इंतजाम करें। वो इंतजाम हो रहे थे। इसी दौरान जस्टिस मंसूर शाह साहब से कहा गया, तो वो जस्टिस काजी फैसल के चैम्बर में जाके उन्हें लेके आए और फिर एक जगह के ऊपर चारों जजेस इकट्ठे होते हैं, वहां से फिर ये चल के बाहर आते हैं और यहाँ पे जो प्लांटेशन है, जो शजरकारी है, जो पौधा लगाना है, वो ये जिम्मेदारी या जो फर्ज है सर अंजाम देते हैं। ये तो हर पाकिस्तानी का फर्ज होना चाहिए जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो मौसमी जो तब्दीलियां हम देख रहे हैं, तो हमें ये सब कुछ सब शहरियों को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन जब ये शजरकारी हो रही थी, ये पौधा लगाया जा रहा था,
تو جب بندیال صاحب لگا رہے تھے تو منصور علی شاہ صاحب نے اور احترام اللہ صاحب نے قاضی فیصل سے کہا کہ آپ مل کے ایک پودا لگائیں. پھر مل کے ایک پودا بھی لگایا دونوں, جج صاحبان نے, بندیال صاحب نے, قاضی فیصل صاحب نے, اور پھر دونوں نے مل کے جو ہے وہ پانی بھی دیا اس پودے کو. اور پھر ہم صحافی جو وہاں پہ موجود تھے, میں تھا, میرے ساتھ ایک اور دوست تھا صحافی, اس نے کہا کہ یہ جو پودا ہے جس سے جوائنٹلی بندیال صاحب نے اور قاضی فیصل صاحب نے لگایا ہے یہ زیادہ پھلے گا پھولے گا. اور پھر منصور علی شاہ صاحب نے اسی بات کو انڈورس کیا. انہوں نے کہا کہ آپ صحافیوں نے اس پودے کے اوپر نظر رکھنی ہے جو جوائنٹلی دونوں جج صاحبان لگا رہے ہیں, اور اس کی پروگرس کو آپ نے دیکھنا. تو یہ ہم نے آج مناظر دیکھے تو جیسچر تو اچھا دیا گیا, لیکن سوال یہ ہے کہ جو جس قسم کے اختلافات ہیں جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں, کیا یہ جیسچر دینے سے وہ تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہو پائیں گی, تمام اختلافات حل ہو پائیں گے؟ یہ ابھی بھی معمہ ہے, یہ ابھی بھی کوسچن مارک ہے اس ایشو کے اوپر. اس پہ عمران ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں کیونکہ آگے وقت بھی بندیال صاحب کا تو خاصا کم ہے, چند مہینے ہیں, پھر چھٹیوں کا معاملہ ہے. تو یہ جو عمران وسیم سوال اٹھا رہے ہیں ذوالقرنین کہ یہ جو اختلافات اور جو خلیج یا جو تناؤ ہے یا کھچاؤ ہے وہ خاصا بڑھ گیا ہے, آج اس پودے کے لگنے کے بعد وہ پروان محبت وہ جو ایک ہونا چاہیے وہ بڑھ پائے گا یا کچھ کم تناؤ جو ہے وہ کھچاؤ وہ کم ہو پائے گا؟ مدثر, آج میں عمران کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان واز آلسو ٹیکن بائی سرپرائز ود جسٹس فائز عیسیٰ کی جو شمولیت تھی اس معاملے میں اس سے, کیونکہ جب یہ دونوں ججز صاحبان چیف جسٹس کے چیمبر سے نکلے اور اس کے ساتھ آگے چیمبر نمبر 1 ہے جو جسٹس فائز عیسیٰ کا ہے, اس کے قریب سے گزرے تو جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو وہاں پر بتایا جہاں سے بالکل لفٹ میں ان لوگوں نے سوار ہو کر نیچے 3rd فلور سے نیچے گراؤنڈ فلور پہ آنا تھا کہ میں نے اس معاملے میں پودے لگانے کے لیے جسٹس فائز عیسیٰ سے بھی ریکویسٹ کی تھی تو میں ان کو بھی بلا لوں. تو چیف جسٹس نے کہا جی بالکل بلا لیں. پھر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آئے اور وہاں پہ آپس میں ہینڈ شیک تو نہیں ہوا لیکن سلام اور نیک تمناؤں کا تبادلہ ہوا. پھر ایک لفٹ میں چاروں نیچے آئے اور پھر آگے غیر پودا لگایا. اب جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ آگے چلے گا یا نہیں اور یہ محبتوں کا سلسلہ چلے گا یا نہیں, اس طرح کا ہر 3 4 5 مہینے بعد 6 مہینے بعد ایک آدھا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے آتا ہے, لیکن وہ بڑا مختصر مدت کا ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب جسٹس فائز عیسیٰ کا کوئی ساتھی جج, ان کا کوئی دوست جج اس کام پہ ان کو کہے. اب جیسے آج جسٹس منصور علی شاہ نے انہیں کہا تھا تو وہ ہنستے ہوئے آئے اور ضرور انہوں نے سارے کام کیا. اس سے پہلے 1-2 مرتبہ اس طرح کے جسچرز ہوئے ہیں جب وہ پارلیمنٹ گئے تھے واپس آئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تردید جاری کی گئی تھی, ایک وضاحت تھی جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں پہ سیاسی گفتگو ہوگی اور پورا وہ کس طریقے سے وہ گئے, وہ ساری بات انہوں نے اس میں کہی تھی. وہ جو بیان ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت کے بعد ہوا تھا. اس میں بھی ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ساتھی ججز نے جسٹس فائز عیسیٰ سے کہا تھا کہ اب کیونکہ ایک وضاحت کا معاملہ آ گیا ہے تو اب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جائیں, ان سے بیٹھ کے سارے معاملے کو طے کریں. پھر جسٹس فائز عیسیٰ ساتھی ججز کے کہنے پر چیف جسٹس کے چیمبر میں آئے تھے. وہاں پر ان کی بڑی اچھی خوشگوار ملاقات تقریباً پونا گھنٹہ جاری رہی, جس کے بعد یہ باقاعدہ پریس ریلیز کو ڈرافٹ کیا گیا اور اس وضاحت کو جاری کیا گیا تھا. وقفے وقفے سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بات صرف یہ ہے کہ جو اختلافات ہیں وہ کینسر کی حد تک پہنچ گئے ہیں اور پیناڈول سے یا کسی دوسری جو اینٹی بائیوٹک سے اس کا علاج ممکن نہیں ہے, بلکہ میرے حساب سے تو یہ معاملہ لا علاج ہو چکا ہے. کیونکہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ 10 رکنی بینچ نے جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے 6-4 سے اس کو جو FPR کو بھجوایا تھا, وہ معاملہ ابھی تک جسٹس فائز عیسیٰ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کو وہ ہضم کرنے کو ابھی تک تیار نہیں ہے. آپ تو بہت جو ہے وہ ان کا معاملہ کیوں FPR کو زیادہ وہ کر رہے ہیں. عمران وسیم صاحب وہ کریں گے اب تو یہ لا علاج ہے, پیناڈول نہیں علاج. لیکن ایک چیز جو انہوں نے ذکر کیا, ذوالقرنین نے بھی آپ پہ وہ بات کر رہے تھے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تو انہوں نے کہا, پھر وہ وضاحت آئی تو تب بھی ساتھی ججز نے, تو پھر جو سرجری ہے یا پیناڈول ہے دونوں صورتیں ہیں وہ ساتھی ججز تو وہی دوست ہیں, وہ ساتھ کام ہے, وہ تو کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں. چلیں سپٹمبر تک جب تک ان کی مدت ملازمت ہے اور تب تک تو یہ چیزیں کسی نہ کسی طرح سے تو علاج کرنے والے بھی تو ساتھ ہی ہیں جو انہوں نے آج یہاں تک کیا, اس سے آگے بھی لے جا سکتے ہیں. دیکھیں اپنا مدثر, میں اپنے کلیگ کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کہہ لیں یا ان کی بات کے ساتھ پارشلی ایگری کروں گا. یہ بات تو ذوالقرنین کی بالکل درست ہے کہ جو اختلافات ہیں وہ واقعی اس نہج پہ جا چکے ہیں کہ جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کینسر ہے اور کینسر کا علاج جو ہے وہ آپ پیناڈول سے کر نہیں سکتے. لیکن اس میں اگر یہ کہا جائے کہ تمام ذمہ داری جسٹس قاضی فائز صاحب پہ آتی ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو بہتر کریں, تو ایسا نہیں ہے. تمام ذمہ داری جسٹس قاضی فائز صاحب پہ نہیں آئے گی. جو ادارے کے سربراہ ہیں ان کے کندھوں کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے. پرائمری جو ایکشن لینا ہے, جو پہلا سٹیپ لینا ہے وہ انہوں نے خود لینا ہے.
اب جج صاحبان میں اختلافات کس بات کے اوپر ہے؟ یہ بات اصل تو ہے نا کہ اختلافات شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ ایک تو جو خود اپنے ذوالقرنین نے ذکر کیا کہ وہ ایک جو ریفرنس آیا تھا جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف اور اس میں پھر وہ معاملہ کے بھیجا گیا ایف بی آر کو اور پھر جسٹس قاضی فائصہ کی اہلیہ کو چکر لگوایا گیا ایف بی آر کے آفس کے، ایک تو وہ معاملہ، لیکن میرے خیال سے وہ بھی سیٹل ہو جائے گا۔ اصل جو زیادہ اختلافات ہیں ہم نے دیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ آرٹیکل 184(3) کا جو اختیار ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ یہ آرٹیکل 184(3) کے اختیار کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے، اس پہ حکومت نے بھی قانون سازی کر دی ہے۔ حکومت نے کس بات کا فائدہ اٹھایا ہے؟ حکومت نے ججز کے اختلافات کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر ججز کے مابین یہ اختلافات نہ ہوتا، اتفاق ہوتا، اتحاد ہوتا، یونٹی ہوتی، تو حکومت کو یہ قانون سازی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب آپ دیکھیں کئی سال گزر چکے ہیں، غالباً 2-2.5 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک سپریم کورٹ میں فل کورٹ اجلاس نہیں ہوا اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی اوپینینز موجود ہیں، فیصلے موجود ہیں، اپنے اپنے نوٹ موجود ہیں کہ آپ آرٹیکل 184(3) کے اختیار کو ریگولیٹ کریں، اس حوالے سے فل کورٹ میٹنگ بلائیں، اس میں تمام چیزیں طے کر لیں۔ تو یہ اگر معاملہ سپریم کورٹ انتظامی سائیڈ کے اوپر تمام جج صاحبان کی فل کورٹ میٹنگ بلا کے اس کو اگر سیٹل ڈاؤن کر لے تو چیف صاحب کے پاس تو وہاں پہ میجورٹی بھی موجود ہے، تو میرے خیال سے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، تو آپ کو قدم اٹھانا ہوگا۔ دوسرا جو اختلاف ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ سپریم جو جوڈیشل کمیشن ہے جس میں ججز کی تعیناتیاں ہوتی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں کیا سینیرٹی کا اصول اپنایا جائے یا پھر میرٹ کا ہونا چاہیے؟ اس پہ دوسرے دھڑے کے ججز کا ایک اپنا اصول، اپنا ایک پرنسپل سٹانس ہے، تو اس کو بھی بیٹھ کے جو جوڈیشل کمیشن کے ججز رکن ہیں سپریم کورٹ کے، وہ بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں کہ کتنا میرٹ ہوگا، کتنا سینیرٹی ہوگی، یہ معاملہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے جو جسٹس قاضی فائصہ کا ریفرنس کا معاملہ تھا، اس پہ آپ دیکھیں کہ وہ ریفرنس تو ختم ہو گیا تھا، کالعدم قرار دے دیا تھا 7-3 کے فیصلے کے بعد 6-4 کا فیصلہ ہے جسٹس قاضی فائصہ کے حق میں، تو حکومت نے اس پہ ایک کریٹو ریویو دائر کیا تھا۔ وہ جو کریٹو ریویو ہے اس کے واپس لینے کی حکومت نے درخواست دائر کی تھی اور اس کے اوپر آرگومنٹ ہوئے تھے چیف جسٹس بندیال صاحب کے چیمبر میں۔ وہ فیصلہ 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا محفوظ ہے، تو اچھا جیسچر دینے کے لیے کہ اختلافات ختم کر رہے ہیں، کیونکہ اب اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ جس نے ریویو دائر کیا ہے وہ ریویو اگر واپس لینا چاہتا ہے تو آپ 3 سطروں کا 2 سطروں کا فیصلہ لکھیں، وہ ریویو واپس دے دیں، تو اس سے جسٹس قاضی فائصہ صاحب کو جسچر جائے گا کہ جج صاحب جو ہیں، بندیال صاحب جو ہیں، چیزوں کو اب بہتر کرنا چاہتے ہیں، بہتری کی جانب گامزن ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں اگر سب سے جو ہائیسٹ پوسٹ ہے، جو عہدہ ہے، وہاں سے آئیں گی تو میرے خیال سے پھر چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں، لیکن بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا۔ یوں ہے کہ اب کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے سب سے پہلے تو اپنے کچھ عرصے پہلے گھر میں ڈنر دیا تمام ججز کو، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اختلافات جو ہے نا ان کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے، جو کوئی معاملہ اس کو بیٹھ کے طے کیا جائے۔ لیکن قاضی فائصہ صاحب اس ڈنر میں شریک نہیں ہوئے، باقی تمام ججز آ گئے تھے۔ اب پھر اور وہ کیا کریں، اور اختلافات ختم کرنے کے لیے 2 ریٹائرڈ ججز، جب تک آپ نے فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے وہ آپ کے گھر ڈنر کے لیے کیوں آئیں؟ 2 آپ ریٹائرڈ فیصلہ سنا دیں پھر ڈنر پہ بلا لیں۔ 2 ریٹائرڈ ججز جن میں ایک سابق چیف جسٹس شامل ہیں اور ایک سینئر جج تھے جن کے ان دونوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، وہ دونوں بیچ میں آئے۔ ایک بار ایک ڈنر کے اوپر ایک جج صاحب کی ریٹائرمنٹ پر ڈنر ہوا تھا ججز کالونی میں، اس میں ان دونوں نے بٹھایا، دونوں کو بات چیت کروائی۔ اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس ایک بینچ میں ہمیں نظر آئے 1 ہفتے کے لیے، لیکن اس کے بعد بھی وہ معاملہ آگے زیادہ چل نہیں سکا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں کہ صرف ایک سائڈ سے تو نہیں ہوگا، دونوں سائڈوں سے آنا پڑے گا۔ اور جو سینیورٹی کی بات کی گئی ہے جو جوڈیشل کمیشن اور ججز اپوائنٹمنٹ میں، اس وقت جو 2 سیٹیں خالی ہیں اس پہ جسٹس فائز عیسیٰ نے خط لکھ کر نامزدگیاں کی تھیں۔ پہلی نامزدگی انہوں نے کی جو اس وقت صوبائی چیف جسٹس ہیں 4 5 ہائی کورٹس کے، ان میں سینئر ترین ہے جسٹس احمد علی شیخ صاحب جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کی۔ یہاں تک تو چلے سینیورٹی پرنسپل سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد وہ جب سینیورٹی پرنسپل کے اوپر اتنا اسٹرکٹ سٹانس لیتے ہیں تو جسٹس مسرت العلی جو جونیئر موسٹ ہیں تمام چیف جسٹسز میں، ان کو بھی ساتھ نامزد کر دیا، تو پھر آپ کا سینیورٹی پرنسپل کہاں گیا؟ یا تو پسند ناپسند کے اوپر آئیں گے، یا پھر آپ کے جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، ان ضدوں کے اوپر آئیں گے، پھر تو کام نہیں ہوگا۔ کمیشن میں پھر ہمیشہ میجورٹی سے فیصلے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک ایفیکٹ، آپ کو ایک اور بھی میں بات بتاؤں، یہ بات ہے 13 اپریل کی، اس وقت جب پشاور ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ تھا، اس کے بعد جو بار کونسل کے اراکین ہیں انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ میں ابھی 2 سیٹیں خالی ہیں، KPK کے جج صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے طے کریں کہ وہ ججز کی سیٹیں کیسے فل کرنی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو جوڈیشل کمیشن کے تمام 5 ممبران ججز ہیں ان سمیت اپنے چیمبر میں آ گئے۔ وہاں پر اب یہ بات شروع ہوئی، چیف جسٹس نے کہا ہم آپس میں سارے جوڈیشل ممبران بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ کس کو لایا جائے کس کو نہ لایا جائے، تاکہ پہلے ہی اتفاق ہو جائے، تاکہ جب معاملہ نام فلوٹ ہو تب کمیشن کے اجلاس میں بدمزگی نہ ہو۔ وہاں پہ جب یہ معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹھایا، انہوں نے کہا کہ جی جو KPK کی سیٹ ہے
اس کے اوپر ہم سندھ کا بندہ کیسے لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے پی سے ہوئی ہے تو کے پی کی سیٹیں جو ججز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، تو مناسب ہی ہوگا اگر ہم وہاں سے کسی کو لے آئیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جسٹس مسرت علی کو تو ابھی 1 دن ہوا ہے چیف جسٹس بنے ہوئے، ان کو ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ اس بات کے اوپر تلخ کلامی ہوئی، معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو، جسٹس فائزی صاحب کو کمرے سے باہر لے جانا پڑ گیا، اور اس کے بعد سے آج تک یہ معاملہ کھڈے لین لگا ہوا ہے۔ جب ایک بندہ کہہ لیں کہ وہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو برداشت نہیں ہوں گے، تو پھر یہ اختلافات ایسے ون سائیڈڈ ختم نہیں ہوں گے۔ ایک بندہ جتنا مرضی کھانے پہ دعوتوں میں بلاتا رہے، یا دوسرے نے طے کر لیا کہ میں نے آنا ہی نہیں ہے، مطلب ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اتنے سادہ اور آسان جو ہیں وہ نہیں ہے۔ میں کوئکلی اگر عمران صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے، پھر اس کے بعد میں آگے بڑھنا ہے مجھے۔ اپنے ابھی ذوالقرنین جو بات کر رہے تھے ان کی اپنی بات کے اندر ایک کنٹراڈکشن موجود ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں مسرت ہلالی صاحبہ، وہ جونیئر جج ہیں، اور پھر خود ہی بتا رہے تھے کہ قاضی صاحب نے اپنا بندیال صاحب نے کہا کہ جو میٹنگ ہوئی جسٹس قاضی فیصل کے ساتھ کہ ٹرن جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے، تو جج جو آنا ہے وہ خیبر پختونخوا سے آنا ہے، تو اگر قاضی فیصل صاحب نے نام دیا ہے مسرت ہلالی صاحبہ کا تو وہ تو پھر کوٹے کی بنیاد پہ دیا ہے، کیونکہ ٹرن کے پی کے کی جو پشاور ہائی کورٹ ہے ان کی چیف جسٹس کی بنتی ہے، اس عدالت کی بنتی ہے، اس ہائی کورٹ کی بنتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات میں نے بتانی تھی، دوسرا یہ ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں سینیورٹی پرنسپل آپ نے کوٹے کے اندر سینیورٹی پرنسپل نہیں آپ نے کرنا، اگر آپ سر کوٹا سسٹم ہے، اس بار باری آنی ہے سندھ ہائی کورٹ کی اور خیبر پشاور ہائی کورٹ کی، اس کے بعد جو ہے باری جو ہے وہ آئے گی اپنا لاہور ہائی کورٹ کی اور بلوچستان سے۔ بلوچستان کی تو ابھی باری آنے نہیں والی کیونکہ پہلے 2 کا کوٹا پورا ہے، قاضی صاحب ہے اور جمال خان مندوخیل صاحب ہیں۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ نے پہلا قدم چیف صاحب نے اٹھانا ہے، ادارے کے سربراہ وہ ہیں۔ اب یہ جو بات کی نا کہ وہ ڈنر پہ بلایا تھا اور قاضی صاحب نہیں گئے تھے، اس میں دیکھیں نا کہ اگر آپ کا ایک فیصلہ کسی جج صاحب کے پاس محفوظ ہو تو کیا مورلی آپ کا بنتا ہے کہ جس نے آپ کی قسمت کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے وہ آپ کو ڈنر پہ بلائے اور آپ چلے جائیں، آپ خود بھی جج ہوں وہ بھی جج ہوں؟ تو میرے خیال سے انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا، مناسب فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ فیصلہ نہیں ہو جاتا جو ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب کو وہ فیصلہ جو عمران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر تھا، لیکن بہرحال یہ جو آج جسچر ہے ہماری تو دعا ہے کہ یہ جسچر آگے جو ہے وہ بڑھے اور اسی طرح سے چلے، لیکن جس طرح سے ذوالقرنین عمران صاحب آپ بات کر رہے ہیں اس سے امید توقع تھوڑی کم لگ رہی ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا عمران صاحب اور ذوالقرنین آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آگے بڑھیں گے اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے نئی جماعتوں کے قیام اور نئی جماعتوں کے معاملات کے حوالے سے، اور یہ جو گرفتاری پرویز الہی صاحب کی ہوئی اور اب عدالت نے انہیں بری بھی کر دیا ہے۔ سید مزمل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اینکر پرسن ہے، بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کے وقت کا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ گرفتاریاں بھی، نئی پارٹیوں کے قیام بھی، اور پارٹیوں میں اب دھڑا دھڑ وہ لوگ جو شاید پچھلے چند سال سے خاموش بیٹھے ہیں وہ ہیں، تو کیا کوئی کنگز پارٹی یا پہلے پارٹی ہوتی ہے اب کوئی کنگز پارٹیوں کا قیام عمل میں آ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو وہی ایک لوپ پر جو ہے وہ فلم لگی ہوئی ہے 70 سال سے، اور یہ اسی کا ایک ٹریلر ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی سے پہلے جس طرح سے ایک دھڑا نکلا تھا جب مشکلات کا سامنا کی تحریک میں بہت لوگوں نے مارے کھائیں، کچھ نہیں گئے، اسی طرح نون لیگ پہ جب مشکل وقت آیا اور جلا وطنی ہوئی نواز شریف صاحب کی تو اس کے بعد کاف لیگ بنتی ہوئی بھی ہم نے دیکھی، اور یہی تحریک انصاف کا ایک تحریک انصاف حقیقی گروپ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل۔ تو یہ انفارچونیٹلی الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اور وہ ایک ریالٹی ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ شخصیات نظریات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہوتا بھی یہی ہے کہ حلقے کی سیاست مختلف ہوتی ہے اور جو نیشنل سٹیج کی پالیٹکس ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو قطع نظر اس سے کہ عمران خان صاحب یا پھر اس کے علاوہ جو سارا مسئلہ ابھی ہم نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے، اس میں جتنی بھی اسکروٹنی کر لی جائے، لیکن یہ جو نئی جماعت ہم دیکھ رہے ہیں بنتے ہوئے، اس میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہنا چاہ رہے تھے کہ اب سیاست سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، لیکن پھر فواد چودھری صاحب کو ہم نے جاتے ہوئے دیکھا ہے وہاں پہ، اور بات کرتے ہوئے عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ جو طریقہ انصاف کے سارے رہنما تھے جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کو آبویسلی ڈیفینڈ کرنا تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایک لاسٹ سٹیج تھی جو آپ نے عبور کر لی اور ایک اپنے اوپر سوسائڈ اٹیک کر لیا اس پوری پارٹی نے۔ تو اس کے بعد اب اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ نہ پی ڈی ایم میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ پچھلے 15 سال سے بیانیہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، کیونکہ وہ کرپشن میں ملوث رہے ہیں، اور یہ 2 پارٹیاں جنہوں نے پاکستان کو 30 سال سے ایکسپلائٹ کیا، خراب کیا۔
تو اسی لیے اچانک سے اگر وہ پی ڈی ایم کا سہارا لینا شروع ہو جاتے تو ان کی اپنی حلقے کی پالیٹکس ختم ہو جاتی. تو اس کو دیکھتے ہوئے تحریک انصاف اور پی ڈی ایم دونوں ہی ان کے لیے اب آپشن نہیں رہے تھے. سو دے ہیڈ ٹو ریزورٹ ٹو اے تھرڈ آپشن, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے انڈر ہوتے ہوئے. باقی آپشنز پر بھی مزمل کام ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ قاف خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ در پردہ ان سے بھی ملاقاتیں ہیں, اور دوسرا جو ایلیمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ نہیں گئے ہیں ان پر بھی. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید بات ہوگی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک میں اس وقت معاشی صورتحال کے حوالے سے دو تصویریں بتائی اور دکھائی جا رہی ہیں. ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاملات نہیں ہو رہے تو اب آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلا جا رہا ہے. دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈالر کی قیمت کم ہو رہی, سونے کی قیمت کم ہوئی ہے, پچھلے تقریباً 16-17 دن میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے. آگے بجٹ یہ آ رہا ہے, کیونکہ بجٹ کا مہینہ ہی نہیں بلکہ یہ الیکشن ایئر بھی ہے. تو الیکشن ایئر میں سیاسی بجٹ ہوتے ہیں نہ کہ معاشی بجٹ, تو اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے, ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود معاشیات شبر زیدی صاحب. شبر زیدی صاحب, بجٹ سے ایک ہفتہ پہلے 10 ترقیاتی منصوبوں کے بھی منظوری ہو گئی ہے, اربوں روپیہ اب ادھر بھی آ رہا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو رہے. اوبویسلی اگر الیکشن ایئر ہے تو بجٹ اور طرح سے ہوگا. تو کیا پاکستان کی معیشت اس طرح نہج پر ہے کہ اس قسم کا بجٹ آ جائے؟ اگر آتا ہے تو پھر آگے کیا ہوگا سر؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے آئی ایم ایف سے کے سسٹم سے نکل سکیں. ہو سکتا ہے کہ یہ والا پروگرام کمپلیٹ نہیں ہو, اس کے باوجود بھی ہمیں آگے جا کر ایک لانگ ٹرم ارینجمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ کرنی ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو پرسوں جو عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس پلان بی ہے, آج انہوں نے تقریباً اسے کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے. تو یہ ہمارا یہ جو ابھی چھوٹا موٹا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترقیاتی منصوبے کیے ہیں یا یہ جو بجلی والا انہوں نے کام کیا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے رسک لیا ہے, مگر آئی ایم ایف ان کے ساتھ لانگ ٹرم انگیجمنٹ نہیں کرے گا جب تک ہمارا ایک بنیادی فیصلہ نہیں ہوگا, وہ ہے ہمارا ڈیٹ کا ری پروفائلنگ. اگر ہمارا ڈیٹ کا ری پروفائل نہیں ہوا تو آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کام کرنے پہ تیار نہیں ہے. اور ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے ڈیٹ کو اس کے ٹائم پہ پے نہیں کر سکیں گے, اور یہ جو وہ جو چیز ہے وہ پاکستان کی حقیقت ہے جس سے ہم آخری چرا سکتے ہیں. صحیح. اچھا شبر صاحب, یہ بار بار کہا گیا کہ ہم باؤنڈ تھے کہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں وہ معاہدہ ہوا, اس معاہدے کا پاس تھا کہ ہمیں چلنا پڑ رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, اسی لیے ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, اسی لیے ہم جو ہے چیزیں وہ کر رہے ہیں, مہنگائی اس وجہ سے ہو رہی ہے. تو کیا وہ منصوب جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ وہ تو کر بھی نہیں پائے ہم, تو یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں اس پہ پھر پچھلی حکومت ذمہ دار, یہ حکومت مجھے سے طالب علم تو سمجھنے سے قاصر ہے جب ہم اس کو کمپلیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں اس آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو. دیکھیں نا, میں نے کہا جس طرح کہ جب ہم نے ڈیڈ لاک کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ تو اس کے بعد سے تو ہم ٹیکنیکلی آئی ایم ایف سے باہر تھے, تو پھر اس کے بعد آپ نے 1 سال طے کیا. اگر آپ 1 سال تک اس کو جو اپنی مرضی سے چلاتے, آج آخر میں آ کے آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ مگر میں سمجھتا ہوں یہ باتیں بھی نہیں ہیں, ان کی پوری کوشش ہے اور صحیح کوشش ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم انگیج رہیں, کیونکہ کوئی بھی عقل مند آدمی جس کو ذرا سا بھی سینس ہے, ذرا سا بھی سینسیبل ہے, جو دنیا کو سمجھتا ہے, وہ کبھی بھی آج کے پاکستان جیسے ملک کے حالات میں آئی ایم ایف اس کے ساتھ جھگڑا لینے میں یا ان کے ساتھ کوئی ڈیڈ لاک کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو سکتا. تو یہ گورنمنٹ تو بیسیکلی 2 کشتیوں میں کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس میں یہ بری طرح پھنس چکے ہیں, اور اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ابھی یہ تھوڑا موڑا بجٹ کے لیے کام کریں گے, اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید یہ بجٹ کے بعد الیکشن اناؤنس کر کے یہ چلے جائیں, کیونکہ آگے آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھے دن نہیں ہیں. شبر صاحب, کس لحاظ سے کہ پاکستان کے لیے اچھے دن نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تو بجٹ پر سیاسی بجٹ زیادہ لگ رہا ہے, کیونکہ ابھی اگر ترقیاتی منصوبوں کے چیزیں ہو رہی ہیں,
ابھی سے چیزیں کم کی جا رہی ہیں, پیٹرولیم مصنوعات جیسے قیمتیں کم کی گئی ہیں, حالانکہ اس کی شاید ہم پوزیشن میں بھی نہ ہوں. دیکھو میری بات سنو, جی میری بات سنو, ترقیاتی منصوبے ہوئے یا یہ پیٹرول کی مصنوعات ہوئی, یہ ٹھیک ہے, اس کا تھوڑا بڑا افیکٹ آئے گا, مگر مجھے بتائیں کہ جب آپ کی معیشت میں انڈسٹریل پروڈکشن تقریباً نیا انڈسٹری رک چکی ہے, انٹرسٹ ریٹ 21% ہے, امپلائمنٹ کا لیول کم ہو رہا ہے, انفلیشن 40% سے خود رپورٹ کر رہے ہیں, تو کیسے اچھی ہے؟ جب آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 2200 روپے کا ہے, تو کیا آپ اس کو کیا یہ جو آپ نے کر دیا کہ پیٹرول کو 2 روپے کم کر دیا, 5 روپے کم کر دیا, تو اس سے کوئی پاکستان کے معاشی حالات تو ٹھیک نہیں ہو گئے نا جی. یا آپ نے IMF کے ساتھ چلے گئے. دیکھیے عام آدمی کے لیے سب چیزیں ریلیونٹ ہے, عام آدمی کے لیے یہ سب باتیں ریلیونٹ ہیں کہ IMF آ گیا, IMF چلا گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پیٹرول کم ہو گیا. جنرلی جو آج پاکستان کی صورتحال ہے اس میں معیشت اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تباہ نہیں ہوئی ہے تو تباہی کی طرف جا رہی ہے. کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تو تباہی سے روک سکے, تو تباہی تو ہمارا مقدر بن چکی ہے. اب اس کو کس طرح اوائڈ کرنا ہے وہ بنیادی سوال ہے نا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پیٹرول کم کر دیا, IMF میں چلے گا, یہ تو بیکار کی بات ہے نا, عام آدمی کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں تو پھر سر تباہی سے بچایا کیسے جا سکتا ہے؟ اس تباہی سے سر کیا ہوگا؟ کیونکہ الیکشن ایئر میں تو بہت کم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچانے کے سخت فیصلے ہوں. سخت فیصلے تو انہوں نے 1 سال پہلے لیے, وہ اس کے بھی اثرات کوئی نہیں آئے. تو پھر وہ آپ جو ہے نا اس سارے گیم میں جو آج پاور میں بیٹھے ان کو بہت امپورٹنس دے رہے ہیں, یہ ریلیونٹ نہیں ہے. یہ پاکستان کو نہیں بچا سکتے. پاکستان کو بچانے کے لیے آپ کو ایک یونینیمس نیشنل گورنمنٹ چاہیے گی جو پاکستان کو بچا سکے گی. یہ تو سیاسی قسم کے لوگ ہیں, ان کی بڑی لمیٹڈ سی سوچ ہے, یہ پاکستان کو نہیں بچا سکیں گے. پاکستان کو بچانے کے لیے آپ کو ایک بڑی کنسنٹریٹ ایفرٹ چاہیے گی جس میں آپ غریب آدمی کو زندہ رہنے کا موقع فراہم کر سکیں گے. دیکھیں ملک تو باقی رہتے ہیں نا, ملک تو برما بھی ہے, ملک تو صومالیہ بھی ہے, ملک تو سوڈان بھی ہے, ملک تو یمن بھی ہے, لبنان بھی ہے, عراق بھی ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں پاکستان برما بن جائے؟ یہ پاکستان کیا آپ کے دماغ میں ماڈل کیا ہے؟ دیکھیں نا, آپ پہلے آپ ماڈل ڈیسائیڈ کریں نا کہ آپ کے دماغ میں تباہی کسے کہتے ہیں, تباہی کا مطلب کیا ہے. آپ میرے حساب سے تباہی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی مشکل ہو رہی ہے. آپ کے دماغ میں تباہی کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے. ہر ایک کا الگ الگ ڈیفینیشن ہے تباہی کا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیا تباہی ہے, بتائیں جی کیا پریشانی ہے. صبح شام تو چل رہا ہے, میرے حساب سے تباہی ہو چکی ہے. اب سوال یہ کہ ادارہ شماریات کی جو رپورٹ ہے شبر صاحب, وہ بھی تباہی کی ایک تصویر ہے کہ 11 ماہ میں مہنگائی کی شرح 29% ہو گئی ہے, یہ تو 38% تک بلند ترین سطح پر پہنچی. خود ادارہ شماریات یہ رپورٹ دے رہا ہے. تو سر تباہی نظر آ رہی ہے پھر تو. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. نہیں مگر دیکھیں نا, کچھ لوگ تو اس کو تباہی نہیں مانتے نا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ تباہی کا مطلب کیا ہے. کچھ لوگ اس کو تباہی کہتے ہیں, کچھ لوگ تباہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں تباہی تو نہیں ہوئی نا, کیا ہوا, وزیر اعظم صاحب بھی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کے پھر رہے ہیں, تباہی تو نہیں آئی نا ابھی. تو تباہی کا ڈیفینیشن ہر ایک کا الگ الگ ہے نا جی. جن کے پاس پیسے ان کے لیے تباہی نہیں آئی نا. سوال یہ ہے کہ ہمارا انڈیکیٹر آف تباہی کیا ہے. ہمارا انڈیکیٹر آف تباہی یہ تو ہونا چاہیے نا کہ عام آدمی کے لیے کیا آگے کیا نظر آ رہا ہے. کیا عام آدمی کے لیے کوئی بھلائی 24 میں 25 میں 26 میں نظر آ رہی ہے؟ نظر نہیں آ رہی نا. اگر یہ سسٹم آپ چلائیں گے تو نظر نہیں آ رہی نا. سوال یہ بنیادی سوال, ان کو ہٹا دیں. شبر صاحب جو آپ 24 25 26 تک کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے اگلے 3 سال بھی پھر یہی صورتحال اور ایک عام آدمی کے لیے ایسی ہی مصیبت ہے. 3 سال نہیں کہہ رہا, میں 5 سال کہہ رہا ہوں. اللہ, میں تو آگے 10 سال بھی دیکھیے. مجھے تو کوئی پاکستان کی ریاست میں جس خد و خال میں پاکستان کی ریاست بن چکی ہے, اس میں مجھے کوئی امید نہیں نظر آتی جب تک آپ ریاست کے بنیادی خد و خال نہیں چینج کریں گے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ کون سا ملک ہے جس میں شام کو 6 بجے کے بعد بازار کھلتے ہیں؟ آپ بتا دیں کوئی ملک ہے؟ سر پاکستان آپ کو بھی یورپ میں کھولے جاتے ہیں. کوئی دیکھا ہے آپ نے جس میں بازار کھلتا 1 بجے ہے اور رات کو 12 بجے تک کھلا رہتا ہے؟ کبھی آپ نے ملک دیکھا ہے کوئی؟ سر پاکستان دیکھا ہے, یہیں پر ہے نا پاکستان. جی ہاں. کبھی آپ نے کوئی ملک دیکھا ہے جس میں ریٹیلرز ٹیکس دینے سے بدماشی کرتے ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے کوئی؟ جی بالکل, یہ پاکستان ہے. آپ کو کوئی دیکھا ہے جس کے اندر پیٹرول کی 30% ڈیزل امپورٹ ہو رہا ہے؟
बिल्कुल। कभी आपने कोई मुल्क देखा है के अंदर पिछले 4 महीने में 6 या 7 सुसाइड बॉम्बिंग हो चुकी है? पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग होती है। इस वक्त कहीं नहीं हो रही सुसाइड बॉम्बिंग सिवाय पाकिस्तान के। पूरी दुनिया में कहीं सुसाइड बॉम्बिंग नहीं हुई सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसपे तकरीबन हर 1-2 दिन के बाद हमारी सिक्योरिटी एजेंसी पे हिट होता है और हमारा 1-2 आदमी मारा जाता है। तो आपके दिमाग में तबाही की तारीफ क्या है? आपके दिमाग में क्या तारीफ है तबाही की? सर पाकिस्तान में तबाही की तारीफ तो ये है कि आम आदमी जब अपने लिए एक बुनियादी ज़रूरियात जो है वो ख़रीदने से कासिर हो जाए, जो आजकल है कि आमदन उसकी 25,000 है और ख़र्चा उसका 45,000 पे पहुंच गया। तबाही उसे कहते हैं जब लोग आग लगा दें और सड़क पर आ जाए, हम उसको तबाही, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि ये जो आप आग से खेल रहे हो आप, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हम ये नहीं देख रहे कि हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसपे सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि क्यों हो रही है, किसने बनाया, क्या किया, क्या नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि क्या दुनिया का कोई और मुल्क है जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई है पिछले 2 साल में? कोई मुल्क है? लेकिन सर हुकूमत तो अब ये कह रही है ना कि बेहतर हो रही हैं चीजें। वज़रा उनके कह रहे हैं कि अच्छी खबरें अब आ रही हैं कि डॉलर की कीमत इंटरबैंक और मार्केट की अलग अलग थी। उन्होंने कहा ये देखें यहाँ पर चीजें हम ये ला रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी कर रहे हैं। क्या मुझे ये बताएं कि क्या रोजाना के तकरीबन डेली के बेसिस पर आप नहीं देख रहे कि वजीरिस्तान में और स्वात में एजेंसी हमारे टेररिस्ट हमले हो रहे हैं? क्या गलत कह रहा हूं मैं? इस मामलात पे कोई बंदा, क्या आप ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की डायलॉग नहीं है? तो क्या बात करें आप? क्या बेहतरी? मुझे एक बेहतरी बता देना, क्या बेहतरी हुई है बताएं मुझे। एक चीज बताएं कि पिछले 12 महीने में ये बेहतरी हो गई। तो एक चीज बता दें मुझे। आपके पास आज कितनी मिनिस्ट्रीज हैं? कितने मिनिस्टर हैं? फेडरल गवर्नमेंट में कितने मिनिस्टर हैं बताएं मुझे। आपका यार आप सोचे ना, आपका ये हाल है कि आपका सेंसस जो हुआ है, आपका सेंसस जो किया है आपने, मर्दमशुमारी, उसको एक सूबा नहीं मान रहा। चलो अपोजिशन नहीं माने अलग बात है, मुराद अली शाह साहब नहीं मान रहे। मुराद अली शाह कुछ और आबादी बता रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट कुछ और आबादी बता रही है ना ये पोजीशन? बिल्कुल है या नहीं है मुझे बताइए। और उसी की बुनियाद पर आगे चल के जो है वो चीजें होनी है, उसी की बुनियाद पर जो है वो फंड्स की मामलात हैं। चल जाएगी। खौफनाक सूरत हाल है जो शब्बर साहब आप बात कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, शब्बर जैदी साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे। और अब ये मामला ये है कि इस वक्त हुकूमत की तवज्जो इस जानिब है नहीं है। शब्बर साहब आपका शुक्रिया। तो और आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं। अब एक और बड़ी अच्छी खबर है, वो है कि पाक, ईरान, अफगानिस्तान, रूस तजारत के हवाले से हम पेशरफ्त हुई है। उमर हयात हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उमर, क्या अपडेट्स हैं इसमें कि अब ये कोई फ्री ट्रेड का मामला है? क्या चीज़ें हैं जो इन 4 ममालिक के दरमियान अब तजारत के हवाले से चीज़ें हो रही हैं? देखिए, ये रूस, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान ये तजारत का मामला है और ये बॉर्डर ट्रेड है। यानी अशिया के बदले अशिया जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाएंगी और पाकिस्तान बार्टर सिस्टम के तहत जो है अब अफगानिस्तान, ईरान, रूस को जो है वो अशिया बरामद भी कर सकेगा और वहाँ से दरामद भी की जाएंगी। पाकिस्तान जो है वो बार्टर सिस्टम के तहत ईरान और रूस से खाम तेल, LNG और LPG दरामद कर सकेगा और पाकिस्तान उन ममालिक को गोश्त, फल, सब्जियां, चावल जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेगा और टेक्सटाइल मसनूआत हैं, परफ्यूम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं और आलात जराही हैं, कटलरी हैं, ये पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेगा। पाकिस्तान अब ईरान, अफगानिस्तान को जो है वो खेलों का सामान भी एक्सपोर्ट कर सकेगा और अफगानिस्तान से जो फ्रूट्स हैं और इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं और ऑयल सीड्स हैं, वो इंपोर्ट कर सकेगा। और बार्टर सिस्टम के तहत अफगानिस्तान से मिनरल्स, मेटल्स और कोल जो है वो भी इंपोर्ट किया जा सकेगा। पाकिस्तान ईरान से जो है वो खाम तेल, LNG, LPG जो है वो मंगवा सकेगा और ईरान से केमिकल की जो प्रोडक्ट्स हैं, खादें हैं, फल, सब्जियां, मसाले भी दरामद की जा सकेंगी। और पाकिस्तान रूस से भी खाम तेल, LNG दरामद कर सकेगा और रूस से बॉर्डर सिस्टम के तहत गंदम, दालें भी मंगवाई जा सकेंगी और सनती मशीनरी भी रूस से जो है वो दरामद की जा सकती है इसी बार्टर सिस्टम के तहत। यानी इसमें अब ये होगा उमर, फिर इसका मतलब है कि ये जब बार्टर सिस्टम के तहत होगा, एक तो जो वो डॉलर की जो कीमत है और डॉलर का जो दबाव है उसको भी फिर इसका मतलब है कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, कीमतों में भी कमी फिर हो सकती है कि अगर आप हमसाया मुल्क से बार्टर सिस्टम के तहत चीजें लें।
دیکھیے یہ آبویس سی بات ہے کہ جب آپ کا زر مبادلہ خرچ نہیں ہوگا تو اس میں آپ کو جو اشیاء آئیں گی تو لازمی امر ہے کہ خاص طور پر جو ایل این جی ہے یا خام تیل ہے یا پھر ایل پی جی ہے وہ آپ کو ارزاں نرخوں پر میسر ہوگی. تو اس وجہ سے پاکستان میں جو اور اس پر ہمارے سب سے زیادہ ڈالرز میں مہنگائی اس سے ڈالر پریشر ہے وہ بھی کم ہوگا اور جو مہنگائی کے جو ریشو ہے تناسب ہے وہ بھی کم ہوگا اور عوام کو سستے داموں, کیونکہ ایک تو جب ہم باہر سے دالیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی یورپین کنٹریز سے یا ہم مڈل ایسٹ سے یا کسی دور ملک سے امپورٹ کرتے ہیں تو اس پر جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے, جو فلیٹ چارجز ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. اب جب ہم افغانستان کے ایران سے افغانستان کے راستے یا ایران سے پاکستان یا روس سے جو ہے ان افغانستان کے راستے سے اشیاء امپورٹ کریں گے تو اس پر ہمارا جو خرچ ہے وہ بھی کم آئے گا اور یہ بارٹر سسٹم کے تحت جو امپورٹ ہوگی اشیاء کی جو مہنگائی ہے خاص طور پر خوراک کے اشیاء کی مہنگائی ان میں بھی کمی آئے گی بڑے پیمانے پر. اور جو ایک دباؤ ہے ڈالر پر, جو روپے پر دباؤ ہے ڈالر کا وہ بھی کم ہو جائے گا اور دوسری کرنسیز کا دباؤ بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اچھا تو یہ کب سے نافذ العمل ہوگا, کب سے اس کا آغاز ہوگا, کیا بتایا گیا اس بارے میں؟ دیکھیے جو باضابطہ طور پر اس وقت افغانستان کے ساتھ جو بارٹر سسٹم ہے وہ شروع ہو چکا ہے یہ کام. اب ایران کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند روز قبل وزیر اعظم نے ایرانی جو صدر ہیں ان کے ساتھ ایک بڑے اہم معاملات پر ڈسکشن بھی کی ہے اور کچھ اہم منصوبوں پر پیش رفت بھی سامنے آئی ہے. تو یہ بھی اسی ڈسکشن کا نتیجہ ہے کہ وزارت تجارت نے جو ہے وہ SRO 642 جو ہے وہ اسی ضمن میں جاری کیا ہے کہ تاکہ جو بارٹر سسٹم ٹریڈ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور بہتر انداز سے اشیاء کی جو دستیابی ہے. یہ ایک بہتر فیصلہ بھی ہے اور اس کے ساتھ خاص طور پر باقی ممالک کے ساتھ پاکستان کی معیشت پر ایک بہتر ہوں گے. بہت شکریہ عمر حیات ہمارے تھے. اور یہاں پر ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی گرفتاری پھر سے اینٹی کرپشن گجرانوالہ نے کی ہے. آج گجرات میں ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز میں کرپشن کے الزام میں عدالت نے پرویز الہی کو مقدمے سے بری الذمہ قرار دیا, لیکن پھر سے اینٹی کرپشن گجرانوالہ نے ان کو ایک اور مقدمے میں گرفتار بھی کر لیا. اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اظہر صاحب ایک مقدمے سے نکلے دوسرے میں پکڑے گئے تو منیر نیازی کے یاد آ رہے ہیں شعر کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, تو پرویز الہی صاحب کو بھی ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ پھر تیسرے مقدمے کا سامنا رہے گا. دیکھیں یہ تو جب آپ سیاسی میدان میں یہ رہتے ہیں یہ تو فیس کرنے ہی پڑتی ہیں اور چوئی صاحب فیس کریں گے, اس کو میں بتا دوں آپ کو. لیکن نظر آ رہی ہے بدنیتی تو نظر آ رہی واضح طور پر کہ مقصد صرف کوئی کرپشن یا کرپشن نہیں ہے. مقصد ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے وہ ان کو بیک گراؤنڈ پہ جانا چاہتی ہے. جتنے پرچے ایک ہی دفعہ آ جائیں نا یہ پکڑ کے, یعنی یہ دیکھیں یہاں یہ اب عدالتوں کو نوٹس لینا ہے. یہ آپ نے گرفتاریاں ڈالنی ہے, ایک ہی دفعہ گرفتاریاں ڈالیں سب کے اندر. اب طریقہ یہ ہے کہ ایک سے آپ بری ہو جائیں, پھر دوسرے کی گرفتاری ڈالیں, دوسرے تیسرے کی گرفتاری ڈال دیں. تو یہ تو گھمانے کا آسان طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے. اس کی جتنی مذمت کی جانی وہ کم ہے مذمت. اور کمال مزیدار جو بات ہے نا, مجھے سمجھنے والی بات ہے کہ یہ نگران حکومت کر رہی ہے اور نگران حکومت جس کا مینڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے, وہ صرف الیکشن کرانے کے لیے آئی ہے. لیکن جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے یہ بڑی تکلیف سے بات ہے. پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے پاکستان کا. سوچنا پڑے گا اور ان سب لوگوں کو اگر یہ اس طرح نہیں سوچیں گے تو اس سے نقصان ہونا ہے, اس سے بڑا خطرناک نقصان ہے. اور ویسے تو ان معاملات میں اگر سپریم کورٹ ہماری آج خود نوٹس لے لے, اور آپ نے دیکھ لیا کہ جبران ناصر کا اغوا بھی آپ نے دیکھ لیا ہے, اس وقت ہیومن رائٹ سے جتنے سویر وائلیشن. لیکن اظہر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کرپشن کے معاملات کسی پر بھی ہیں, سابقہ حکومت پر تھے, اس سے پہلے والوں پر تھے, کسی پر بھی تھے, تو وہ پھر اب فیس تو کرنا ہے. گرفتاریاں پہلے والوں کی ہوئی ہیں تو اب ان کی بھی ہونی چاہیے. قانون پھر سب کے لیے برابر ہی ہے. نہیں دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ کرپشن کے باتیں یہ آج ہی شروع ہونی تھی. یہ جو ہے نا یعنی ایک سال سے آگے انہوں نے بڑی باتیں کی کرپشن کو. کوئی ایک کیس القادر کا جھوٹا کیس بنا دیا, اور یہ کرپشن کے کیس تھوڑا ہے. یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اپنا پولیٹیکلی پریشرائز کرنے کے لیے نظر آ رہا ہے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی قانونی طور پر اگر یہ کیس اتنا مضبوط ہوتا تو کیس والا کیس ڈسچارج ہوتا. یعنی یہ ثبوت ہے اس بات کا
वरना तो रिमांड पे जाते और आगे चले जाते। आप पहला केस भी, और ये भी डिस्चार्ज हो रहा है, ये बता दूं आपको, ये भी जब लेके जाएंगे गुजरांवाला में। लेकिन फर्क क्या है कि अभी आज गिरफ्तारी डाली है तो 24 घंटे तकलीफ देने में उन्हें अपना प्रेशर डालने के लिए वो मिल जाएगा, वरना ये भी लेके जाएंगे 24 घंटे फिर उसके बाद फिर एक और आ जाएगा। ये सिलसिला तो रुकना चाहिए ना, ये तो नजर आ रहा है ना। लेकिन अगर तो आप वाकई वो करप्शन खत्म करने में चल रही है फिर तो समझ आती है बात, लेकिन इसका मकसद सिर्फ जेल रखने में मकसद है, तकलीफ देने में मकसद है। अच्छा, इसे हासिल क्या होना है? जो हासिल ये होना है कि जमहूरियत की तबाही जारी है इस मुल्क के अंदर और मजाक उड़ रहा है। सही, तो अब देखते हैं कि एंटी करप्शन आगे क्या मामलात करता है। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन गुजरांवाला ने गिरफ्तार कर लिया है और अब दोबारा से जब उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा तो सूरत हाल क्या होगी वो देखेंगे। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।